बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, 2-3 हफ़्ते कबल मैंने इमरान ख़ान साहब की किताब से आप लोगों की खिदमत में चंद इक़्तिबासात पेश किए थे कि कैसे जब इमरान ख़ान साहब क्रिकेट से रिटायर्ड होते हैं तो उस वक्त इमरान ख़ान साहब अपनी उस किताब में लिखते हैं कि मैं अपने दोस्तों की महफ़िल में शरीक होता, मैं खाने पीने की महफ़िल में शरीक होता, या मैं जब भी ऐसी जगह मेरा जाना हुआ कि जहाँ पे खाने पीने की महफ़िल होती थी और वो एलीट क्लास भी उसमें होते थे, तबका उमरा भी होते थे और मिडिल क्लास भी उसमें शामिल है, तो हमेशा मुझे एक ही बात सुनने को मिलती कि इन दो पार्टीज़ ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, उस मुल्क को दिमक की तरह चाट लिया है, इस मुल्क को दिमक ज़दा कर दिया है, इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं, इस मुल्क की जड़ें कमज़ोर कर दी हैं। तो इमरान ख़ान साहब लिखते हैं कि मैं जहाँ भी जाता तो मुझे यही बात, 3-4 लोग अगर आपस में बैठते और गुफ्तगू करते तो मुझे यही बातें सुनने को मिलती। चुनांचे जब मैं घर वापस जाता और महवे इस्तिराहत होता, जब मेरे आराम का टाइम होता, तो उस वक़्त मैं ख़ुद ब्रेन स्टॉर्मिंग करता कि या अल्लाह, ये कैसे लोग हैं कि दिन रात शिकवा कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं, लेकिन और इस बात पे कन्विंस भी हैं, ये बात जानते भी हैं कि इस मुल्क की जड़ें इन दो पार्टीज़ ने खोखली की हैं, लेकिन ख़ुद कोई शख्स उठ के इतनी गैरत का मुजाहरा क्यों नहीं करता कि वो इन माफिया के सामने डट के खड़ा हो जाए और उनका मुकाबला करे, अमली मैदान में, सियासत में आके एज ए थर्ड पॉलिटिकल फोर्स एमर्ज हो जाए। तो इमरान ख़ान साहब ने जो इसके अलावा भी मैंने कई इक़्तिबासात उनकी किताब से पेश किए थे, ज़ाहिर है वो दोबारा मैं उसका इयादा नहीं करना चाहता, मैं दोबारा वो रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आज गुज़श्ता दिनों मैं ये किताब बड़े इन्हमाक के साथ जब इसका मुताला कर रहा था तो बिलीव मी, बहुत ही तकलीफ़ दे चंद हक़ाइक़ मेरे सामने आए जो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं अपने नाज़रीन के सामने वो पेश कर दूं, और उसके बाद आप ख़ुद फ़ैसला कर लें कि इमरान ख़ान साहब ने इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ख़ासकर शरीफ ख़ानदान को और उनकी सियासत को चैलेंज करके किस कदर बड़ी कीमत चुकाई है। और जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप इमरान ख़ान साहब को या उनके नज़रिए को क्यों आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो मेरे ख़्याल में आज की ये जो गुफ्तगू है मेरे, और जो इक़्तिबासात मैं पेश कर रहा हूँ, जो दलाइल मैं पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे जो मुखालिफिन हैं जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप शरीफ फैमिली को, शरीफ ख़ानदान को क्यों सपोर्ट नहीं करते और इमरान ख़ान साहब को ही क्यों सपोर्ट करते हैं, अगर उनका ज़मीर ज़िंदा होगा तो नेक्स्ट टाइम वो दोबारा मुझसे ये सवाल कतअन नहीं पूछेंगे। तो नाज़रीन, ये है इमरान ख़ान साहब की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान। ये मैंने आप लोगों के खिदमत में पहले भी पेश की थी। अब गौर से ज़रा जो उसकी तरतीब है वो ज़रा सुन ले कि नून लीग जब इमरान ख़ान साहब इलेक्शन लड़ते हैं पहला, तो वो लिखते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ नून लीग की मुहिम ने हमारी मुश्किलात और भी बढ़ा दी, जो इंतहाई कामयाब साबित हुई। उनके ताबड़ तोड़ हमलों के मुकाबले हम बिल्कुल निहत्ते खड़े थे। ये इमरान ख़ान साहब जब सियासत में आए थे और पहला इलेक्शन था कि नून लीग ने उन पे कैसे ताबड़ तोड़ हमले किए। इन हमलों का हदफ मेरी निजी ज़िंदगी था। यानी आप ये माफिया का तरीक़ा वारदात देखें कि सियासी मैदान में जब आप मुकाबला नहीं कर पा रहे तो आपने उनकी निजी ज़िंदगी को, ज़ाती ज़िंदगी को अटैक करना शुरू कर दिया। वो इस इमरान ख़ान साहब लिखते हैं कि वो इस हद तक गिर गए कि उन्होंने सीता वाइट के साथ रब्ता करके मेरे हवाले से सनसनीखेज़ इंटरव्यूज़ छपवाना शुरू कर दिए। नून लीग शरीफ फैमिली ने सीता वाइट के साथ रब्ता किया और इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ छपवाना शुरू कर दिए। कहीं ज़्यादा गुमराह करने वाला प्रोपेगेंडा वही था जिसका अभी मैंने ज़िक्र किया है कि यहूदियों की हिमायत से पाकिस्तान पर कब्ज़ा करने का मंसूबा। यानी एक इससे भी मज़मूम प्रोपेगेंडा ये था कि मैं यहूदियों की हिमायत से पाकिस्तान पे काबिज़ होने वाला हूँ। इस हद तक वो चले गए कि उन्होंने एक अखबार में 4 करोड़ पाउंड के एक जाली और झूठे चेक की नकल छपवा दी। लिखा था ये वो चेक है
جو جمائمہ کے والد نے انتخابی مہم چلانے کے لیے عمران خان کو دیا ہے، اور پھر اسی شریف خاندان نے اور نون لیگ نے سیاسی اور مذہبی لیڈروں کی جانب سے ایسے بیانات ان کو ہائر کر کے ان کو اعتماد میں لے کے ایسے بیانات شائع ہونے لگے کہ ہم یہودیوں کو پاکستان پر غلبہ کی اجازت نہیں دیں گے۔ قرآن کریم کے مشہور مفسر ڈاکٹر اسرار احمد بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ معلوم نہیں کس نے انہیں قائل اور آمادہ کر لیا تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ مالی معاملات میں بعض دوسرے مولوی صاحبان جیسے ہرگز نہیں تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جھوٹے چیک شائع کیے اور کہ 4 کروڑ پاؤنڈ کا ہے، اور یہ جمائمہ کے والد نے دیا ہے، یہودیوں نے دیا ہے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس طرح کے چند دوسرے سیاسی اور مذہبی مولویوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس اخبار نے یہ جعلی چیک اور اس کی تصویر چھاپی تھی، بعد ازاں اس نے اندر کے صفحات پر چند سطروں میں تردید چھاپ تھی، جس میں اعتراف تھا کہ مذکورہ چیک جعلی تھا، لیکن اب کیا فائدہ، نقصان تو ہو چکا تھا، اور پہلے سے مشکلات میں گھرے ہمارے میڈیا آفس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے تاثر کو بدل سکے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، سیاست میں تاثر کی اہمیت سچائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پہلے ان کا ایک امیج ڈسٹارٹ کر دیا عمران خان صاحب کا، اور مذہبی چند جو مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان ہیں یا جو دوسرے چند مذہبی طبقات ہیں، ان کے ذریعے یہودی ایجنٹ اور یہودیوں کے ذریعے قبضہ کرنے کی خواہش، یا ان کے ایجنٹ کا کہہ کے کہ آپ ان کے یہودیوں کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں، اس قسم کے مولویوں کو آگے چھوڑ دیا گیا یہ شریف خاندان نے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کا ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے، آپ نے اس کا امیج ڈسٹارٹ کر دیا تھا، تو نئی پارٹی تھی، اس کے بعد اخبار نے اندر کے صفحے پہ اگر چند سطروں کی تردید چھاپ بھی دی تو اس سے اس تاثر کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج یہی میڈیا چیختا ہے، وویلا کرتا ہے کہ ہمارے خلاف عمران خان صاحب ہمارے خلاف کیوں ہیں، ہم پہ پابندیاں کیوں لگانا چاہ رہے ہیں، ہم پہ قدغنیں کیوں لگانا چاہ رہے ہیں، ہمارے لیے ریگولیشن لاز کیوں بنا رہے ہیں۔ تو آج آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا کس قدر پرانا تعصب ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ضد ہے اور عناد ہے۔ اس سے بھی آگے چلیں کہ عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ الیکشن میں شکست کے بعد مجھے تنہائی درکار تھی تاکہ میں خوب سوچ سمجھ کر تجزیہ کر سکوں۔ میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اخبارات پڑھنے کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں، ایسے نقادوں کے کالم پڑھ کر خود کو اذیت دینے سے کیا حاصل جو کبھی تعصب سے باہر آتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے بہر صورت مجھ سے دشمنی کی ٹھان لی ہے۔ یعنی یہ اب کی بات نہیں ہے، اس وقت سے ہی شریف فیملی کے جو وفادار صحافی اور حمایتی ہیں، اس وقت سے عمران خان صاحب کو مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں، عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ جب مجھے الیکشن میں شکست ہوتی ہے تو اس کے بعد جمائمہ، میری بہنوں اور قریبی دوستوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ وہ سوچتے کہ لوگوں کی جلی کٹی باتوں اور اخباری کالموں میں چھپنے والے طنز کا سامنا کیسے کیا جائے۔ بیچاری جمائمہ پہلے ہی یہودی سازش والے قصے کو برداشت کیے بیٹھی تھی، اب آئے دن ایسے مضامین پڑھا کرتی تھی جمائمہ اخبارات میں عمران خان صاحب کی شکست کے بعد، جن میں اس کے رفیق حیات پہ تنقید کی جاتی، گاہے اس کی بھی خود جمائمہ کی بھی تضحیق کی جاتی، اس کا تمسخر اڑایا جاتا، اس کا مذاق اڑایا جاتا جمائمہ کا۔ الیکشن میں شکست کھانے کے بعد بھی میں تو یہ کہوں گا کہ میڈیا نے مجھے بھون کر رکھ دیا، دائیں اور بائیں بازو والے سب میرے دھر پہ تھے۔ یعنی پہلے تو یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، مولانا فضل الرحمان جیسے جو اسلام کے سو کالڈ ٹھیکیدار ہیں، جنہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ بدنام کیا ہے، اسلام کے نام پہ یہ دب آئے، یقین کریں اس قسم کے مولوی، پہلے تو یہ مشہور کر دیا کہ عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہے اور قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ الیکشن ہار گئے، اس کے بعد میڈیا کے ذریعے بار بار پھر بھی جمائمہ پہ ذاتی
حملے ہوتے رہے، یعنی اس کے بعد بھی ان کے دل کو تسکین نہیں ہوئی۔ آگے چلیں، عمران خان صاحب آگے لکھتے ہیں کہ الیکشن کے چند ہفتے بعد اظہار ہمدردی کے لیے میاں بشیر ہمارے گھر آئے۔ جمائمہ نے ان سے کہا میں چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب سیاست میں حصہ نہ لے۔ اس نے انہیں بتایا کرکٹ اور کینسر اسپتال کی بدولت پاکستان میں میری کس قدر عزت تھی، لیکن اب میں تمسخر کا نشانہ ہوں۔ یعنی جمائمہ کہتی ہے عمران خان صاحب کے قریبی دوست سے کہ عمران خان صاحب کینسر اور کرکٹ کی وجہ سے میری بہت زیادہ عزت تھی، لیکن جب سے عمران خان صاحب سیاست میں آئے ہیں اس وقت تک میری نجی زندگی میرے ذاتی کردار پہ بات کی جاتی ہے اور میں ان باتوں سے اس قدر تنگ آ گئی ہوں، ناقابل برداشت ذاتی حملے مجھ پہ کیے جا رہے ہیں۔ جمائمہ خان نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب سیاست سے ہی کنارہ کش ہو جائے۔ اس قدر تکلیف اور اس قدر انتہائی شرمناک حملے کیے اس شریف خاندان نے، اور ساتھ ہی جو ان کا جو میڈیا تھا، جو اخبارات تھے اس وقت، جو ان کے وفادار، جو ان کے حمایتی تھے، جو آج بھی جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کہ عمران خان صاحب کو ان کی وائف نے، ان کی بیوی نے، صاحب کا وائف نے ہی سیاست چھوڑنے کا مشورہ دے دیا تھا۔ آگے لکھتے ہیں مجھ پہ جمائمہ خان لکھتی ہے مجھ پہ لطیفہ گوئی ہوتی ہے اور ہماری زندگی کے حوالے سے گڑے مردے اکھاڑے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میری دلی خواہش ہے کہ عمران صرف سماج سدھارنے کا کام کرے اور ہر قسم کے تنازعات سے دور رہے۔ تو اس کے عمران خان صاحب کے دوست نے انہیں جمائمہ خان کو تسلی دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے کہا، میاں بشیر نے کہا یہ تکالیف وقتی ہے، اگر صاف ستھرے لوگ سیاست میں نہ آئیں تو بددیانت ملک کو لوٹتے رہیں گے، پھر یہ ملک اس قابل نہیں رہے گا کہ بھلے آدمی یہاں آباد رہ سکیں۔ اور میاں بشیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں بھی دیں، ان عظیم و شان ہستی کی، باعث تخلیق کائنات کی بھی مثالیں دیں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کس قدر تکالیف، کس قدر مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کس قدر تمسخر اڑایا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشن برابر جاری رکھا۔ تو ناظرین، یہ چند اقتباسات تھے عمران خان صاحب کی کتاب سے، اور میں آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً اور بھی جو انکشافات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، لیکن آج کسی حد تک یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی میڈیا کے ساتھ میڈیا کو کیوں قانونی طور پہ ریگولرائز کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں اس کو قانون کے دائرے میں لانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی کہ فیک نیوز اور جو جعلی خبریں ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ اس کتاب سے 2-3 حوالے ظاہر ہیں میں نے ابھی دیے ہیں کہ شریف فیملی نے کس قدر جو پاکستان کے جو اخلاقی اقدار ہیں اپنے ایک سیاسی حریف کو شکست دینے کے لیے اب کس قدر گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے اسی میڈیا کے ساتھ مل کر۔ تو میرے خیال میں آج وقت ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ آگے بڑھیں اور شریف فیملی کا بھی احتساب کریں اور بالکل میڈیا کا بھی احتساب کریں کہ اگر وہ اس قسم کے ذاتی گھٹیا نوعیت کے الزامات لگاتے ہیں اور لوگوں کی نجی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں۔ اس سے اگلے ویڈیو میں ناظرین میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیسے مزید انہوں نے جلدی پہ تیل کا کام ڈالا شریف فیملی نے اور ان کے جو وفادار حمایتی میڈیا نے عمران خان صاحب کی نجی زندگی کو برباد کرنے میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔